करने आया हूँ, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया। This seat has not been occupied very frequently in recent years. आप मजबूत तब करेंगे जब आप खुद इस सीट पे बैठते रहेंगे। आर्टिकल 62 और 63 में मॉरल टर्पिट्यूड की भी बात की गई है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती हूँ कि वो इस चीज को जरूर कंसिडर करें। उनको अभी एहसास ही नहीं किस किस्म की इज्जत उनको मिली थी पीटीआई में। रूम में जब जाएंगी उनको असलियत पता चल जाएगी। अवाम में खुश आमदीद, मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। आज हम बात करेंगे उस काबीना की जो मौजूद नहीं है। खुशकिस्मती से अब कल से हमारे पास मुल्क का वज़ीर आज़म तो मौजूद है, लेकिन उसकी काबीना मौजूद नहीं है। इससे पहले 28 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बतौर कौमी असम्बली के रुकन नाअहल करार दे दिया था, उसके बाद कल तक तो मुल्क में न वज़ीर आज़म था और न काबीना थी। वो किस तरह का निज़ाम था उस पर तो आज हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही बात करेंगे कि वो काबीना जो अभी तश्कील नहीं पाई, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि अभी भी सलाह व मशवरे जारी हैं। वज़ीर आज़म आज मरी में थे। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और अपने रुफ़क़ा के साथ काबीना साजी के हवाले से वो वापस उनके पहुंचने की खबर है, लेकिन अभी तक हमें जो सफ़ेद धुआं है वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। जो मामला है जो आज हम जिस पर बात करेंगे वो ये है कि जो नई काबीना जो तश्कील पाएगी उसके सामने सियासी, सिफारती और मुआशी चैलेंजेस क्या हैं। जब ये काबीना हलफ उठा लेगी तो अब से लेकर जब तक ये वज़ीर आज़म हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ये सीट गर्म करने के लिए नहीं आया हूँ, तो जब तक वो हैं तो वो इन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में माहिरीन का एक बहुत अच्छा पैनल है। मेरे साथ बैठे हैं मुशर्रफ ज़ैदी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मेरे साथ बैठे हैं कालम नवीस और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान, और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल और मुआशी जो सरगर्मी है, मुआशी ज़िंदगी है पाकिस्तान की, उस पर नज़र रखे हुए हैं काफ़ी अरसे से शहबाज राना। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों से कुछ पूछूं, हमारे यहाँ कुछ जो अहम मसाइल हैं उन पर हमारे सियासतदान क्या कहते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। आज like I said, the weakest link is parliament. जो चाहता है उस पे चढ़ाई कर देता। मैं पार्लियामान की तरफ से इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का दावतनामा उन तमाम स्टेक होल्डर्स को देता, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो। इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की अशद जरूरत है। In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. Which is why it's never been invoked. अगर मैं 62-63 में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ मुझे ये मंजूर है, लेकिन 62-63 रखना चाहिए आइन के अंदर। सादिक और अमीन की कहानी मेरे दोस्तों अब चलेगी, लेकिन सादिक और अमीन की कहानी सिर्फ वजीर आजम या सियासतदानों तक नहीं रहनी चाहिए। ये हर उस जगह जानी चाहिए जहां फैसले किए जाते हैं। हम समझते थे कि 62 और 63 ये भी आइन में तजावजात हैं जो एक डिक्टेटर के दौर की इंक्रोचमेंट है। ये हमारी नालायकी कह लें कि हम इसको निकाल नहीं सके। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ। ज़ैदी साहब, आपने हमारे जो सियासतदान हैं उनके बयानात भी देखे और किस तरीके से हम लोग पोजीशंस तब्दील करते हैं,
لیکن ایک جو زلزلہ آیا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے جمعے کو، اس کے بعد ابھی ہم سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وہ بحث ہے اور مسائل ہیں جو ابھی آپ سن رہے تھے۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو اس وقت پاکستان کو جو سیاسی اور سفارتی جو چیلنجز ہیں اس سے ہم کیسے نکلیں گے، اور آپ پر امید ہیں کہ جو نئی کابینہ ہے وہ ان چیلنجز سے نمٹ پائے گی؟ پر امید تو بطور پاکستانی ہونے کے، اور یہ ہمارا 70ویں سالگرہ جو ہے ہماری آزادی کی آنے والی ہے، تو ایسے موقعوں پر نا امید ہونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ دھوکہ ہوگا، اپنے ساتھ بھی اپنے وطن کے ساتھ بھی۔ لیکن ظاہری بات ہے بڑی گمبھیر ایک کہانی جو ہے وہ آپ نے جو بیانات جو ہے جمع کیے ان سے بھی، اور ویسے بھی جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے اس ملک میں دیکھا، ہماری کچھ قدریں ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں منافقت ہوتی ہے تھوڑی بہت، ہر معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اپنے بارے میں ہمیں اس پہ بڑا گھمنڈ ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور اس فخر کو کرتے ہوئے کچھ مان رکھنا چاہیے پرانی قدروں کا اور طور طریقوں کا۔ مجھے دو چیزیں ان کلپس میں بڑی دلچسپ لگیں سولنگی صاحب۔ ایک یہ کہ رضا ربانی نے عین وہی نقطہ اٹھایا جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنی تقریر میں اسمبلی میں اٹھایا تھا کہ اداروں کے درمیان روابط جو ہیں ان کو بہتر اور زیادہ دیرپا اور ٹھوس کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس مسئلے کی نشاندہی کی، یہی ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں، اگر ہم امید کی کرن ڈھونڈ رہے ہوں تو اس تقریر میں بھی تھی اور رضا ربانی کے اس بیان میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو شاید جس سے آپ بھی شاید ڈس ایگری کریں، اور شاید زیغم اور شہباز بھی، لیکن میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ ہم نے 62 اور 63 کو پرابلمٹائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ جو ہے ہمارے آئین میں ہے، مسئلہ لفظ صادق یا لفظ امین میں ہے۔ دنیا کے کسی بھی نظام میں الیکشن میں لڑنے کے لیے، پبلک نمائندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اس معاشرے میں جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی کی بنا پر ہے، ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ وہ عین وہابی اسلام تھا یا بریلوی اسلام تھا، لیکن ایک انفرادی اور اجتماعی جو ہے سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الگ سے ایک وہ، تو اس میں مجھے تو کوئی تکلف نہیں محسوس ہوتا لفظ صادق اور امین، خاص طور پہ کیونکہ میرے لیے کم از کم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں۔ تو اگر یہ ہم نے صفتیں یا یہ کوالٹیز جو ہیں یہ پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ان چیزوں پر پورے اتریں، تو اس میں کوئی مطلب اس کو ضیاء ورسز بھٹو یا جمہوریت ورسز غیر جمہوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا یہ فیصلہ کہ کون صادق اور امین ہے کسی جج کا ہونا چاہیے یا ووٹر کا ہونا چاہیے یا کس کا ہونا چاہیے، لیکن لفظ صادق امین یا شق 62 یا 63 سے کم از کم مجھے کوئی تکلف نہیں ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جمہوریت کے لگاؤ، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک کامن ویلیو میں سمجھتا ہوں ہم چاروں میں، کیا جمہوریت کے لگاؤ میں ہم کچھ ایسی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو شاید ہماری اپنی انفرادی ویلیوز سے بھی نہیں ہم منسلک کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، لیکن اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن لینا میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ ابھی یہ میں سمجھتا ہوں ایک اوپن ڈیبیٹ ہے جو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ نہیں، اس پر بات نہیں تھی۔ 62 اور 63 جو آرٹیکل ہے وہ ضیاء الحق نے ایجاد نہیں کیا تھا، وہ پہلے ہی آئین کے اندر موجود تھا۔ جو بحث چلی ہے وہ اس حوالے سے چلی ہے کہ جو اضافے ضیاء الحق صاحب نے فرمائے تھے، جس میں کچھ ایسے اضافے ہیں جن کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، جن کی بہت غیر واضح تشریح کی جا سکتی ہے اور جس کو کوئی اٹھا کر غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک لمبی بحث ہے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا ایڈیشن، یہ کہیں نہیں جانے والے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے والا، تو مطلب اس کو ہمیں یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں۔ ڈیبیٹ
اور موضوع پہ ہو سکتی ہے، یہ کوئی نہیں چھوئے گا، نہ پی ایم ایل نون اس کو ہاتھ لگائے گی، نہ عمران خان اس کو ہاتھ لگائیں گے، نہ جماعت اسلامی یا فضل الرحمان صاحب اس کو ہاتھ کسی کو لگانے دیں گے. تو اس میں وہ ایک پھر اگر ہم کسی وقت پروگرام کریں کہ یہ جو 62 اور 63 18ویں ترمیم میں کیسے رہ گیا، وہ ایک الگ اپنے طور پر موضوع بنتا ہے. لیکن اس وقت جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی جو مدت تھی وہ پوری نہیں کر سکے اور ان کو نااہل قرار دیا عدالت عظمیٰ نے، اس سے جو ایک عدم استحکام اور جو بھی صورتحال ہے اس سے یہ نئی کابینہ کیسے نمٹے گی؟ ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح کے چیلنجز ہیں آپ کی نظر میں؟ زیغم جی بالکل، میرے خیال میں بہت سنجیدہ چیلنجز ہیں جس طرح مشرف صاحب نے بھی کہا، اور ہم آجہت ہیں، مختلف طرح کے چیلنجز ہیں جس سے نمٹنا ہے. اور سب سے اہم، سب سے سنجیدہ چیلنج تو خود یہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے کہ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، کیونکہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کے ہر طرف اثرات ہیں، معاشرے پر بھی ہیں، معیشت پر بھی ہیں، سیاست پر بھی ہیں. اور اگر اس طرح شک اور شبے کا اور انسٹیبلٹی کا انوائرمنٹ رہے گا تو آگے جو الیکشن جا رہا ہے کیا اس پر سب لوگوں کا اعتماد ہوگا؟ اور اگر اگلے الیکشن پر اعتماد نہیں ہوگا تو اس الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی کیا اس پر عوام کا اعتماد ہوگا؟ تو بہت سنجیدہ ہے. 62 63 کے بارے میں میرے خیال میں کمپلیکس ڈیبیٹ ہے، اور یہ اس پر بھی گفتگو کی جانی چاہیے، کیا یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے؟ کہ اگر 62 63 نہ ہوتی اور یہی ماحول ہوتا تو شاید کوئی اور چیز یوز کر دی جاتی. وہ جو غالب نے کہا تھا غم دل اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. تو بنیادی مسئلہ تو وہ یہ ہے میرے خیال میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپنی سیاسی اشرافیہ طے نہیں کر سکی کہ کن رولز کے تحت اس کو کھیلنا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ہمیں لگا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اور 18ویں ترمیم کے بعد کہ کچھ نہ کچھ باتیں طے ہو گئی ہیں، لیکن پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن باتوں میں عدالت کو نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا وہاں گھسیٹا، جو چیزیں پہلے سے طے کر دینی چاہیے تھی نہیں کی، جو ریفارمز کی ضرورت تھی وہ ریفارمز کیری آؤٹ نہیں کیے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک اپنی باؤنڈریز کو آگے سے آگے لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں. یعنی اداروں کے درمیان ایک تو سیاسی کلاس اشرافیہ کے اپنے درمیان میں، آج جو رضا ربانی جو بین الادارتی ابلاغ یا انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی جو بات کی ہے، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اب وہ ڈائلاگ 18ویں ترمیم میں تو پھر وہ رہ گئی ہے بہت ساری باتیں، لیکن کیا اس طرح کا کوئی ابلاغ ممکن بھی ہے؟ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہم دیکھیں کہ ایک حکمران جماعت جس کے پاس بھاری بھرکم اکثریت تھی، کل بھی وہ اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اب ان کے بہت سے قائدین جن میں ان کے سب سے بڑے قائد میاں نواز شریف وہ نااہل ہوئے ہیں. کتنے عرصے کے لیے ہوئے ہیں وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ماہرین قانون کو. اور پھر اور جو ان کے پورے اہل خاندان ہیں، مریم نواز شریف جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید آئیں گی اگلی قیادت، پھر اسحاق ڈار صاحب، ان سب کے خلاف ریفرنسز کھل گئے ہیں. پھر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید نیب جو ہے وہ جو حدیبیہ پیپر ملز والا جو کیس ہے اس کو اگر وہ کھولتے ہیں تو شاید اس کا نزلہ شہباز شریف صاحب پر بھی گر سکتا ہے. تو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے الیکشن تک کی جو گول پوسٹ ہے اس سے یہ حکمران جماعت کیسے گزرے گی؟ آپ کی بھی ویسے تو معیشت پہ نظر ہے لیکن آپ یہاں کے شہری ہیں، آپ کی کیا ہے انڈرسٹینڈنگ کہ یہ چل پائیں گے؟ سولنگی صاحب، جو اس وقت ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو کہ آپ کا جو آئندہ جو 1 سال ہے یا 10 ماہ ہے اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ملک میں آپ کو رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی اگر یہ خاقان عباسی صاحب ایز پرائم منسٹر رہتے ہیں یا نہیں بھی رہتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں جیسا کہ آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ حدیبیہ کا کیس ہے، ٹھیک ہے، تو شہباز شریف صاحب اگر وہ آ جاتے ہیں پرووائڈیڈ تو کیا وہ اپنا ملک چلائیں گے یا اپنا وہ کیسز لڑیں گے؟ اسی طرح وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب، نہیں وہ اگر وزیر اعلیٰ بھی رہتے ہیں تب بھی یہ مسئلہ رہے گا نا، اگر وہ یہاں نہیں بھی آئے. ایک صوبے کی حد تک تو وہ انسٹیبلٹی ہوگی، لیکن وہاں پہ ان کا میکنزم ہے، کچھ ڈیفیکٹو لوگ بھی وہاں پہ کام کریں، فرق ضرور پڑے گا، ایسی بات نہیں کہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب آپ نیشنل لیول کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک وزیر اعظم جو حدیبیہ میں وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اگر یہ صورتحال ساری ہو جاتی ہے، ایک وزیر خزانہ جس نے آپ کے بہت ڈیفیکلٹ آگے جو ایک سال سے 2 سال آپ کا عرصہ آ رہا ہے اکانومی کے لیے، وہی صورتحال آ رہی ہے جو آج سے 4 سال پہلے تھی، 5 سال.
تو اس صورتحال میں ایک وزیر خزانہ صاحب وہ اپنا جا کے دفاع کریں گے نیب میں کہ جو میرے اثاثے ہیں وہ قوانین اور میری آمدن کے حساب سے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ملک چلائیں گے. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اس کے علاوہ کچھ ادارے جو اپنی جو حدود ہیں، جو ایک آئین کی کتاب آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے سے باہر نکلنے کی یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش، جس کا ذکر کیا تھوڑا سا انہوں نے بھی کیا، کوئی چاہتا ہے کہ وہ پارلیمان وہ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر رائٹ اور لیفٹ سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید کسی کی ابھی کیلکولیشن میں نہیں ہے. تو اس سارے صورتحال میں سیاست ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کی فارن پالیسی ہو، اس کو ایک فلی فوکس ایک جو پرائم منسٹر ہے اس کی کیبنٹ ہے اس کے لیے چلانا کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوگی. آپ کو اللہ نہ کرے کہ ملک میں پھر اس کو سیکیورٹی کے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے ادارے جو سمجھتے ہیں یا ان کے ملازمین جو یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ روڈز کے اوپر آ جائیں، کہیں کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی جب ملک جو ہے وہ پولیٹیکلی ڈی ریل ہونا شروع ہو جائے. تو ایک چیز جس کو اگر آپ پازیٹیو نوٹ کے اوپر آپ لینا چاہ رہے ہیں، دی پارلیمنٹ از ان اٹس پلیس، وہ اپنا کام کر رہی ہے. نواز شریف صاحب کو جو اب قائد ہیں پاکستان کی، انڈاؤٹلی ابھی تک سب سے بڑی وہ پارٹی وہی ہے جن کے پارلیمنٹ میں ان کی ریپریزنٹیشن ہے. وہ اگر ایک اچھا ایک نیشنل لیڈر کے طور پر سوچیں، وہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ٹینیور میں وہ چلائیں، وہ خاقان عباسی صاحب کو اگلے 10 ماہ 11 ماہ چلائیں، تو ایک آپ کو نظر آئے گا. اگر 2 ماہ بعد کیبنٹ چینج ہونی ہے تو پھر سب کو پتہ ہے کیا جو وزراء ہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف دیکھیں گے یا وہ شہباز شریف کی طرف دیکھیں گے، نواز شریف صاحب کی طرف دیکھیں گے. تو یہ بڑے سیریس چیلنجز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سارے حالات میں آپ کو کوئی اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدم استحکام ہے وہ جاری رہے گا جو بھی ہو، کہ شہباز شریف آتے ہیں نہیں آتے ہیں دونوں صورتوں میں؟ جی. اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کے ساتھ ہمارا لو ہیٹ کا ریلیشن ہوتا ہے ایز اے رپورٹر، تو وہ مطلب وہ ایک بڑا ایک سیریس ہوتا ہے کیونکہ آپ کی اکانومی کے جتنے سیریس مسائل ہیں اس کا انڈیکیشن آپ کو پہلے ہی مل چکا ہے. پچھلے جو 2 ماہ تھے خاص طور پر، اور اس میں بھی اگر آپ فردر اس کو بریک اپ کرتے تو پچھلے 1 مہینے میں منسٹری آف فائنانس میں خاص کام نہیں ہو رہا. وہی کام ہو رہا تھا جس کی ضرورت تھی، جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا تھا. کوئی چیز رک رہی تھی، کوئی بیرونی ادائیگی کرنی تھی، آپ نے کوئی بڑا فیصلہ لینا تھا ECC میں یا کچھ اور. کیونکہ ڈار صاحب صرف ڈار صاحب نہیں ہیں، وہ ملک کے وزیر خزانہ نہیں ہیں، ان کی اور بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. وہ لیگل ٹیم کے پیچھے بھی وہی برین چائلڈ تھے جو چلا رہے تھے پرائم منسٹر کی لیگل ٹیم کو. تو اس سارے صورتحال میں دیکھیں یہ مجھے ایک وقفہ لینے دیں. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہ جو سیاسی، سفارتی اور جو معاشی چیلنجز ہیں نئی کابینہ کو، ان پر گفتگو جاری رکھیں گے. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیدی صاحب، اچھی خبر یہ ہے کہ ملک میں ابھی بھی ایک آئینی حکومت ہے. کوئی مارشل لا نہیں لگا، کوئی قومی حکومت نہیں بنی، کوئی بنگلہ دیش ماڈل نہیں ہے. کل پاکستان کی پارلیمان نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے اپنا نیا قائد ایوان منتخب کیا، اور جیسا کہ آپ نوید قمر صاحب کو سن رہے تھے ان کا شکوہ شکایت کہ جس نشست پر آپ بیٹھے ہیں عباسی صاحب، اس پر یہ اکثر خالی رہتی ہے، اور یہی ایک مسئلہ ہے، اس کو ذرا خالی نہ رکھیں، یہاں پر اکثر بیٹھا کریں. لیکن جن چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جون میں پارلیمان کی جو مدت ہے وہ پوری ہونی ہے، اس کے بعد نگران کابینہ بننی ہے. جو چیلنجز مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہیں، ریفرنسز کے ہیں، آج ایک نگران جج صاحب کا بھی اعلان ہو گیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن کا، جو کہ ان نیب کے جو ریفرنسز کی جو کورٹس ہوں گی اس کی نگرانی کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ ریفرنسز کا بھی ان کی قیادت مقابلہ کرے گی اور یہ الیکشن بھی لڑ جائیں گے اور یہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ سولنگی صاحب، اپنے میکسیمم عروج پہ اس پارٹی نے اپنے لیڈر کو مروایا، جمعے کو جو ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا، اور ایک بھاری اکثریت جو پارلیمان میں ہے، جو ایک الیکٹورل اکثریت کی تحت ان کو ملی، اس کو کنورٹ کر کے پبلک اوپینین میں، چاہے وہ میڈیا میں ہو، اور میڈیا میں ہمیں اپنے سے بڑے گلے شکوے، ہم آف ایئر یہی بات کر رہتے ہیں، لیکن ایک جینیون سینٹیمنٹ اپنے خلاف کروایا. کوئی ٹھوس قسم کی ڈبیٹ کابینہ میں کسی بڑے ایشو پہ
ہمیں نہیں سننے کو ملی 4 سال میں. جب لڑائیاں ہوئیں کابینہ کے درمیان تو وہ پبلک ہوئیں اور وہ انفرادی انا کی بنا پر ہوئیں. پالیسی ایشوز پہ ہمیں نہیں سننے کو ملا کہ یہ تو ہوتا یا یہ ہوتا نا خواجہ صاحب کہہ رہے ہوتے انڈیا سے تیزی سے دوستی کرو, چوائس نثار صاحب کہہ رہے ہوتے ذرا اتنی تیزی سے نہیں, اس سے پہلے یہ اور یہ کرو. ایسا نہیں ہوا, ایسی کوئی بات نہیں. کامرس منسٹری پہ خرم دستگیر صاحب کا پھڈا ہوتا طارق فاطمی صاحب کے ساتھ کہ آپ میری پورٹ فولیو کی چیزیں زیادہ کر رہے ہو آپ, یہ کبھی ہمیں سننے کو نہیں ملا. یہ ملا کہ وہ احسن صاحب کی میٹنگ نہیں ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے 3 مہینے سے, خرم کی 6 مہینے سے نہیں ہوئی, خرم صاحب کی نثار کی 2 مہینے سے, نثار صاحب جو ہے وہ 2 مہینے سے جو ہے وہ برا بنائے بیٹھ. یہ ایک سنجیدہ 20 کروڑ لوگوں کا ملک جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, جس کے لوگوں میں اتنا انفرادی طور پہ اتنا ٹیلنٹ ہو جتنا ماشاءاللہ اس کابینہ میں تھی جو گزری ہوئی کابینہ ہے. یہ کہنا کہ پی ایم ایل نون نے کوئی بھی ایسی جھلک دکھائی ہو جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں اس میں اتنا دم ہمیں نظر آتا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ان کو اتنی دیر لگ رہی ہے کابینہ بنانے میں, کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف رائے ہے. اب وہ اختلاف رائے کن 2 فریقوں میں یا کن 2 گروپوں میں, وہ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ جو 2 برادران ہیں شریف برادران ان کے درمیان ہے, لیکن جہاں بھی ہو کم از کم پارٹی کے اندر اختلاف رائے. لیکن اسی کو پلٹ کے اگر دیکھیں تو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اپریل 2016 میں پیناما پیپرز آئے, اپریل سے لے کے اب 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے. اس میں کئی دفعہ یہ لگا اور نظر آ رہا تھا کہ شاید حکومت پلٹ جائے, شاید وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جائیں. کسی ایک شخص نے پوری حکومت میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے یہ نہیں سوچا یار اگر کل کو خدا نہ خواستہ سب سے بری چیز ہو جاتی ہے اور بادشاہ سلامت جو ہیں ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. ایک شخص ایک کاغذ ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں بنایا, کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں, کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. تو یہ جو میں تو بار بار جو ہے اس کابینہ کی اور ان کی اہلیت کی تعریف کرتا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ انفرادی طور پہ بڑے زبردست اور اہل لوگ ہیں, لیکن جب یہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں اس کمرے میں اس ایوان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی انفرادی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجتماعی طور پر بالکل فیل ہو جاتی ہیں. صحیح. زیغم خان, یہ جو ہیروں کا جو ہار ہے اس میں یہ ٹوٹنے کی صلاحیت کچھ زیادہ کیوں ہے, اور یہ جو چیلنجز جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ پارٹی ان کا مقابلہ کر پائے گی؟ دیکھیں یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا, لیکن اگر آپ اس وقت تک دیکھیں کوئی 10-11 روز پہلے گیلپ نے ایک سروے کیا تھا مقبولیت کے بارے میں, پنجاب میں خاص طور پر جو مختلف پارٹیز کی مقبولیت ہے, تو گیلپ کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی مقبولیت میں 10% کمی آئی ہے, اور اس 10% میں سے 3% لوگ پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور 3% لوگوں کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. لیکن گیلپ کا خود اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بہت چھوٹا فرق ہے اور اس سے مسلم لیگ کی مقبولیت پر کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں پڑتا یا الیکٹرل ریزلٹس میں اثر نہیں پڑتا. اب یہ تو فیصلے کے بعد ہمیں آگے دیکھنا ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اپنے پاؤں میں گولی مارنے کے اتنے زبردست ایکسپرٹ ہیں کہ اگر کوئی چیز مسلم لیگ کو بچا سکتی ہے تو وہ عمران خان ہے, اور مجھے یقین ہے وہ مسلم لیگ کو بچا کر دم لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ سیاست کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں کہ جس دن جو ان کا جشن کا دن تھا اسی دن آپ نے دیکھا کہ گفتگو ہی دوسری طرف ہے, معاملہ بھی دوسری طرف ہے. اور جہاں ہم تنقید کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ پر, پارلیمان پر انہوں نے توجہ نہیں دی, پارلیمان, انہوں نے تو کابینہ پر توجہ نہیں دی. آپ نے دیکھا کہ عدالت نے مجبور کیا وزیر اعظم کو کہ وہ فیصلے کابینہ کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن اس کے مقابلے میں جب عمران خان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تو بالکل ایک فسطائیت نظر آتی ہے کہ ایک آدمی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کے خلاف کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے, تنقید کا حق نہیں ہے, اور اختلاف رائے کا حق ان لوگوں کو بھی نہیں ہے جو پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہیں. ایک صحافی کو بھی ان سے اختلاف رائے کا حق نہیں ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹیو اتنا زبردست نہیں ہے جس کی طرف لوگ چلے جائیں. میرے خیال میں مسلم لیگ نواز کو
اکھاڑنا پنجاب سے کوئی آسان کام نہیں ہوگا انلیس کہ کوئی بہت بڑی انجینئرنگ کی جائے. تو یہ اگلے مہینوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ کیا کوئی ایسی ایفرٹ, کیا کوئی ایسی کوشش, کوئی ایسی تبدیلی پنجاب میں نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ چھوڑ کر, خاص طور پہ الیکٹیبلز چھوڑ کر کسی دوسری جماعتوں کی طرف جانا شروع کر دیں. شہباز رانا سر ہلا رہے تھے, وہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, ان کی بہت زیادہ باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. وہ جو بات کر رہے تھے نا عمران خان صاحب والی, وہ آپ کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسیز ہیں. ایگزیکٹلی, دونوں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا, جو آپ کی باتوں سے ایک چیز نظر آ رہی ہے. جو تینوں پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں نا, ان میں جمہوریت آپ کو نظر نہیں آتی. اور اس کا سب سے بڑا جو ایویڈنس ابھی آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک جو وراثتی ایک موروثی پالیٹکس ہے, اس کے تحت شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کلیئر ہے. مشرف صاحب جو بات کر رہے تھے کابینہ کی, میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. جب یہ حکومت نئی آئی تو ان کے جو پہلا بجٹ تھا, اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا فرام ود ان دی پارلیمنٹ اور عوام کی طرف سے, یہ تو آپ نے مروا دیا پہلے ہی سال. وہ جو ریئیکشن اور پریشر تھا وہ اتنا زیادہ ہوا کہ 1 جنوری 2014 کو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ کال کی کابینہ کی, اور اس میٹنگ میں پہلی دفعہ شاید کم سے کم میں نے تو 10-11 سال میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میڈیا کو بھی بلایا گیا. پہلے ان کی انٹرنل میٹنگ ہوئی, اس کے بعد اس میٹنگ میں میڈیا کو بھی بلایا گیا. تو میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا. اس وقت ایک جو منسٹر آف اسٹیٹ تھیں, انہوں نے ایک سوال کیا اس میٹنگ کے دوران. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ناگواری سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ جی یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا یا یہ میڈیا والوں کو کرنا چاہیے. اس کے بعد پوری میٹنگ میں کوئی نہیں بولا. تو یہ ایک کیبنٹ آپ کو ہمیں ایک انڈیکیشن ملتی ہے. باقی بیہائنڈ دی کلوز ڈورز کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا, وہ سورسز سے ہمیں پتہ چیزیں چلتی ہیں. ڈیسیژن میکنگ ایسی تھی. ویژن 2025 کا آپ بہت ذکر سنتے ہیں, آپ کو سن کے شاید حیرانگی نہ ہو کیونکہ آپ ان کے ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کا پتہ ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو جب یہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں ویژن 2025 پیش کیا گیا تو ڈیورنگ دا میٹنگ اس کی منظوری نہیں ہوئی. وہ میٹنگ ایک اسٹیج پہ آ کے پرائم منسٹر نے کال آف کر لی. تو جو احسن اقبال صاحب جو منسٹر تھے جنہوں نے پیش کرنا تھا, باقی پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر وہ بھی تھا, وہ بھی ہو گیا. سو یہ آپ کے اگلے 10 سال کی پالیسی ہے. دس از دا وے یو ڈیسائڈ واٹ دا تھنگس وچ میٹر فار دس. فیصلہ سازی آپ ایسے کر رہے ہیں. سر ان حالات میں جب تینوں بڑی پارٹی میں جمہوریت آپ کو نظر نہیں آ رہی, ڈکٹیٹرشپس اوپر ان پارٹیز کے اندر ہے, تو آپ ایز اے مطلب دی ممبر آف یوتھ آف دس کنٹری, مجھے ڈائریکشن کہاں سے نظر ملے گی؟ یہ ایک آپ کی جو آپ کہتے ہیں نا کہ 60% آپ کی آبادی جو ہے وہ ینگ ہے, وہ اس کا فیوچر ہے. آپ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو, ان کی جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے وہ پروبیبلی اس کو میجورٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کی ایک خصوصیت تھی ٹل ریسنٹلی کہ وہ ان کے اندر ایک شائستگی تھی, وہ بڑے ایک مہذب طریقے سے بات کرتے تھے, وہ گالی کا جواب گالی سے دینا پسند نہیں کرتے تھے. PMLN میں یہ اسٹائل اب چینج ہو چکا ہے. چودھری نثار خان صاحب کی جو باقی بہت ساری باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کی جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں ایک انہوں نے بات کی کہ جو ایک اسٹائل آف پالیٹکس انٹروڈیوس ہوا ہے, جو کچھ ممبرز آف دی PMLN پارٹی ہیں وہ جب ایک اجلاس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, آپ اس ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ جو ادارے جو اپنی جو لمٹ ہے وہ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیوں ایک موقع پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ اس ملک میں وہ ایسے کام کیوں نہیں کرتے جس کے دور رس آپ کو جو نتائج ہیں وہ آپ کو مل سکیں؟ تو ان چیزوں کی آپ کے پورے سسٹم کے اندر ایک کمی ہے. زیدی صاحب, آپ کی موجودگی کا ذرا فائدہ اٹھائیں. اس وقت سفارتی محاذ پر پاکستان کے اڑوس پڑوس میں, خطے میں, دنیا میں جو پاکستان کے جو بین الریاستی تعلقات ہیں, کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی کابینہ منتخب ہونی ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل وقتی وزیر خارجہ ہوگا یا سرتاج عزیز صاحب جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے, کیا چیلنجز ہیں اور کیا آپ کو توقع ہے کہ وہ پوری ہو سکیں گے؟ کیا کریں ہم لوگ؟ دیکھیے سولنگی صاحب, یہ بڑا گہرا سوال ہے, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, تو اس کا جلدی سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کا جواب دینے کی. آپ کے گرد جو 4 بڑے ممالک ہیں, ان چاروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہندوستان میں جو طرز حکومت اب اپنایا ہے اس ملک نے, اس کی بنا پر ہم نے, پاکستان نے کم از کم واپس آنکھ دکھانے کی صلاحیت برقرار رکھنی ہے, لیکن کم از کم ایک ہاتھ خالی رکھنا ہے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو ہمارے پاس وہ صلاحیت ہو کہ ان سے ہاتھ ملا سکے. چین کے ساتھ آپ نے جو چین فوائد پیش کر رہا ہے ان کا فائدہ بھی اٹھانا ہے, اور اپنے جو موقف یا اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر لمحے کہ ہمارا کام چین
کی بہتری نہیں ہے, ہمارا کام پاکستان کی بہتری ہے. افغانستان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ افغانستان میں جتنا گند ہوگا اس کا خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑے گا. جب تک ہم افغانستان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے جس طرح ہم اپنے آنگن کے بارے میں سوچتے ہیں, تب تک افغانستان اور پاکستان کے مسائل بڑھتے ہی رہیں گے, کم نہیں ہوں گے. افغان جیسی بھی زبان اپنائیں اور افغانستان میں پاکستان کے بارے میں جیسی بھی بات کی جائے, افغانستان ایک چھوٹا اور بے بس ملک ہے. پاکستان ایک اس کے پاس اثر و رسوخ ہے, اس کے پاس وسائل ہیں. پاکستان کو بڑے بھائی کے طور پہ بہت ساری چیزیں سننی پڑیں گی اور کڑوے گھونٹ سے سٹکنی پڑیں گی, لیکن الٹیمیٹلی افغانستان کی بہتری میں پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. اور ایران کے ساتھ آپ نے نہ ایران کو فری رین دینا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو اس نے اور ممالک میں کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایران کو غصے بھی نہیں کرنا. خواہ میں اپنے ساتھ والے ملک کو, جہاں پہ آپ کے ثقافتی روابط جو ہیں کہیں زیادہ ہونے چاہیے اس وقت جو ہیں, تو یہ چیزیں بڑے, اس کے لیے بڑی ذمہ داری اور سبرائٹی چاہیے آپ کو, سنجیدگی. امریکہ سب سے بڑا مسئلہ امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ اب تنگ آ چکا ہے. نہ وہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے اور نہ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. نہ وہ مکمل طور پہ جیتنا چاہتا ہے افغانستان میں, نہ وہ مکمل طور پہ ہارنا چاہتا ہے. جب بھی کوئی بڑی بلا جو ہے وہ اس طرح سے کنفیوزڈ ہو تو وہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھتی ہے کہ یہ سارا گند کس کے ذمے ڈال کے یہاں سے نکلا جا سکے, اور وہ الٹیمیٹلی پاکستان ہی ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روس اور چین ہمیں امریکہ سے بچا سکتے ہیں, تو روس اور چین اپنے آپ کو بھی امریکہ کے اثر سے نہیں بچا سکتے. جو خطرناک حالات ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اس وقت ہو چکے ہیں, اس کو اشد ضرورت ہے کہ فوراً دیکھا جائے. لیکن ان 4 ممالک کے زمرے میں ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھنے پڑیں گے, خاص طور پہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ. یہ سب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں نہ صرف ایک سرتاج عزیز یا ایک طارق فاطمی, بلکہ ایک پوری ٹیم چاہیے ہوگی. لیکن اس طرح کی سنجیدگی ہمیں 4 سال دیکھنے کو مل چکے ہیں. اس حکومت یا اس جماعت کو ہمارے بیرونی معاملات میں اتنی دلچسپی ہے نہیں. وہ یہ چاہتی ہے کہ ان معاملات پر بغیر کام کیے, ان معاملات پر کام کرنے دینے کی اجازت ان کو نہیں دی جاتی, یہ اس طرف وہ عوام کو راغب کر سکیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز فیل ہو چکی ہے. ان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی, لیکن ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے, کچھ وقت ہے. زیغم میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن جو ملک کی جو معاشی جو صورتحال ہے اب سے لے کر جون تک, اور آپ آگے لے جائیں سپٹمبر تک جب تک اگلے الیکشن ہوں, کیا بڑے بڑے چیلنجز ہیں شہباز؟ سلونگی صاحب, اس کا میں اسپیسیفک جواب دینے سے پہلے صرف ایک لائن ایڈ کروں گا جو مشرف صاحب نے بھی کہی ہے. فورن پالیسی جو ہے نا پاکستان کی, اس کا جو کنٹرول ہے, لیٹ می بی بلنٹ, وہ سویلین اداروں کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے اپنا کنٹرول سرنڈر کیا, اس کے نتیجے میں آج آپ کے جو 3 بارڈرز ہیں انٹرنیشنل, وہ گرم ہو چکے ہیں. پہلے 1 یا 2 ہوتے تھے, اب 3 ہو چکے ہیں. تو اس پہ میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے اس کی اکنامک کنڈیشن, دیکھیں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے. حالات جو ہیں وہ بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں. جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو آپ کا 17 کھرب روپے کا بجٹ خسارہ تھا. اس سال اس کے برابر آپ کا آیا ہے جو ابھی ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بجٹ خسارہ ہے. جو آپ کی اکانومی کے کوئی بھی مسائل ہوں, 2 چیزوں پہ آ کے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کا بجٹ خسارہ اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کی بیرونی ادائیگیوں کا عدم توازن آ جاتا ہے. یہ دونوں پرابلمز آپ کے بہت سیریس ہو رہے ہیں, اور آئندہ جو 1 سال آ رہا ہے اس میں اور زیادہ سیریس ہوں گے. تجارتی خسارہ آپ کا $32 ارب ہوا ہے. آپ کے جو اعداد و شمار کے آپ کے جو ایسٹیمیٹس تھے وہ $20 ارب کا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کہا تھا جی کہ $4.5 ارب ہوگا, ہم نے $12 ارب کے اوپر کلوز کیا. تو ان ساری چیزوں کو فائنانس کرنے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ڈالرز آپ کے آ رہے ہوتے ہیں برآمدات سے, وہ پچھلے 4 سال میں 25% گر گئی ہیں. جہاں پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اس سے بھی $5 ارب کم ہے آج آپ کے برآمدات. آپ کے جو غیر ملکی جو ترسیلات ہیں جو آپ کے باہر سے آ رہی ہیں, اس میں اس دفعہ 3.5% کی کمی آ چکی ہے. گلف کے حالات آپ کو پتہ ہے, سیاسی حالات بھی اور معاشی حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, تو اس میں بھی آگے کوئی برائٹ چیز نہیں ہے. تیسری آپ کی ہوتی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری, وہ پولیٹیکل انسٹیبل انوائرمنٹ میں وہ نہیں آتی. تو جو آگے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ IMF کی طرف واپس جانا پڑے. تو جب آپ نے IMF کے پاس واپس جانا ہوتا ہے تو آپ کو ایک اسٹیبل پیچھے گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس نے کچھ تلخ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. IMF کا ہمیشہ ایک ہی ریسیپی ہوتی ہے, ٹیکس بڑھا دو,
बिजली की कीमतों में बढ़ा दो, तो एक ऐसी सियासी हुकूमत जिसको ये नहीं पता कल है नहीं है या उसका टेन्योर पूरा हो रहा है, दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, क्या वो ये सारे फैसले कर लेगी? इस सारी सूरत हाल में आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए जो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके, वरना फिर वही होगा, महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा, आपका जो रुपया भी तो मुस्तहकम है, क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना थे साहब का, उनका एक उसके ऊपर असूली मौक़िफ़ है कि रुपए की जो वैल्यू है वो यहीं पे रहनी चाहिए, उसको डी वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट। सही। ज़ैग़म खान, एक टॉल ऑर्डर जिसको कहते हैं ना, वो ज़ैदी साहब ने और शहबाज राना ने बताया है जो चैलेंजेस हैं, जी जी, उनको मीट कर पाएंगे, उस पहुँच पाएंगे? मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो पहले भी मुश्किल में जा रहे थे, ख़ास तौर पे माशी, उन्होंने कहा सफ़ारती लिहाज से भी बहुत से हमारे चैलेंजेस पहले ही हैं। अगर सफ़ारती लिहाज से देखें तो मैं मुशर्रफ साहब की बात को बढ़ाऊंगा कि हमें अपने स्ट्रेटजिक और इकनॉमिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। एक ऐनक पहनकर हम ये मसला हल नहीं कर सकते। हम देखते हैं भारत और चीन का झगड़ा या अमेरिका और चीन का झगड़ा, इस पर बहुत बातें होती हैं, हर रोज़ अखबारात बड़े होते हैं कि जिस तरीके से कल ही अमेरिका और चीन की जंग होने जा रही है या चीन और भारत की जंग होने जा रही है। हम ये भूल जाते हैं कि दोनों मुल्क चीन के बहुत बड़े तिजारती पार्टनर हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हम झगड़े की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए कितनी बड़ी एक मार्केट है, और उस मार्केट को हम लूज़ कर रहे हैं। पिछले सिर्फ एक साल सवा साल के दरमियान हमारी सिर्फ अफ़गानिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स थी वो $1 बिलियन गिर गई हैं, जबकि जो अफ़गानिस्तान से हम लेते हैं, हमारी अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट इस अरसे में बढ़ गई हैं। तो हमें ये बैलेंस करना है कि जब हम स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सामने रखें तो वो हम इकनॉमिक इंटरेस्ट की कास्ट पे ना करें। और हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट का पहले हमारे लिए निस्बतन आसान मसला था कि हमें मसला सिर्फ अरब और अजम को बैलेंस करने का था, जो सदियों से हमारा मामला चल रहा था मुग़ल दौर से कि अजम एम्पायर और अरब को हम किसी न किसी तरह सुन्नी और शिया मिडिल ईस्ट को बैलेंस कर लिया करते थे। अब मसला ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ख़ुद अरबों के दरमियान में भी झगड़ा चल पड़ा है और उसमें भी हम पर प्रेशर है और हमारे दोनों तरफ इंटरेस्ट है। तो हमें बहुत ही एहतियात के साथ आगे चलना है, लेकिन सबसे अहम बात जो हमारे तमाम इदारों के समझने की है वो ये है कि हम ये सब कुछ मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के बगैर अचीव नहीं कर सकते। यही एक अहम नुक्ता था कि वो इस्तेहकाम क्या हमें मिलेगा जो अब काबीना नहीं आएगी, उम्मीद करते हैं कि वो कल आएगी। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को आया। मुर्तज़ा सोलंकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।